व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट अमेरिकन प्ले पढ़ने जा रहे हैं। प्ले का नाम है ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। तो चलिए सबसे पहले हम इसके की फैक्ट्स देख लेते हैं। फुल टाइटल है ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। इसके टाइटल में टू वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रीट कार और डिज़ायर। तो टाइटल की सिग्निफिकेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले की फैक्ट्स देखते हैं। ऑथर है टेनेसी विलियम्स। टेनेसी विलियम्स ये पेन नेम था इनका, और इनका रियल नेम था थॉमस लेनियर विलियम्स थर्ड। ये अमेरिकन राइटर थे और 1911 में पैदा हुए, 1983 में इनकी डेथ हुई। और इनको 20th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। और ये ये प्ले कब पब्लिश हुआ 1947 में, और परफॉर्म कब हुआ दिसंबर 3 1947 में। और इसको पुलिट्जर प्राइज भी मिला 1947 में ही। और टाइप ऑफ वर्क है प्ले। प्ले का टाइम पीरियड 1940s का है, और चूंकि ये 1947 में लिखा गया है तो इसलिए ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड बनता है। और इसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद के जो इश्यूज थे उनको भी डिस्कस किया गया है, यानी लोगों की क्या कंडीशंस थी। तो ये सोशल रियलिज्म भी शो करता है और साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी। जॉनरा ट्रेजेडी है। टोटल एक्ट्स 3 हैं। सेटिंग है न्यू ऑरलीन्स का एरिया है लुइसियाना में। इसकी सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक है। New Orleans was known for violence, drinking, promiscuity and the intermingling of cultures। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं। और यहाँ पे ड्रिंकिंग बहुत कॉमन है, और लव अफेयर्स और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन है। इसकी इंपॉर्टेंट थीम्स देख लेते हैं। फैंटेसी वर्सेस रियलिटी। फैंटेसी इज इनएबिलिटी टू ओवरकम रियलिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड डेथ, डिपेंडेंस ऑन मैन। तो थीम्स की समझ आपको उसी वक्त आएगी जब आप पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे। अब हम इसके टाइटल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। विलियम्स कॉल्ड द स्ट्रीट कार द आइडियल मेटाफर फॉर द ह्यूमन कंडीशन। The play's title refers not only to a real streetcar line in New Orleans, but also symbolically to the power of desire as the driving force behind the character's actions। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीट कार के दो मीनिंग्स हैं। पहला मतलब तो ये है कि हमारा प्रोटैगोनिस्ट, हमारी जो सेंट्रल कैरेक्टर है ब्लांच, वो जब ट्रैवल करती है तो वो स्ट्रीट कार लेती है, और उस स्ट्रीट कार का नाम होता है डिज़ायर। अब स्ट्रीट कार क्या चीज़ है? स्ट्रीट कार एक ट्रैम की टाइप की चीज़ है, बस कह लें, जो कि गलियों में पैसेंजर्स के लिए यूज़ होती है, यानी स्ट्रीट्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मतलब तो ये हुआ कि ब्लांच उस स्ट्रीट कार में अपनी बहन के घर आती है, और स्ट्रीट कार का नाम होता है डिज़ायर। और दूसरा मीनिंग क्या है, जो कि सिंबॉलिक मीनिंग है, और उसी मीनिंग को विलियम्स ने आइडियल मेटाफर कहा है ह्यूमन कंडीशन के लिए। और वो मतलब ये है कि यहाँ पे इस प्ले में सेक्सुअल डिज़ायर को शो किया गया है। तमाम इंसान सेक्सुअल डिज़ायर के पीछे ही, बिल्कुल ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है, यानी एक पावर है जो कि तमाम इंसानों को स्ट्रीट कार की तरह लिए फिरती है। तो यहाँ पर राइटर बेसिकली स्ट्रीट कार को सेक्सुअल डिज़ायर्स के साथ कंपेयर कर रहा है। ब्लांच's final and very famous line, I have always depended on the kindness of strangers. What she considers kindness is only desire. The attention she gets from strangers is generally sexual in nature। तो प्ले जब एंड होने लगता है तो ब्लांच एक डायलॉग बोलती है, और वो है आई हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे जिस वर्ड को, जिस चीज़ को वो काइंडनेस कह रही है, वो बेसिकली काइंडनेस नहीं है, वो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। यानी प्ले का स्टार्ट स्ट्रीट कार से हुआ और एंड डिज़ायर पे हुआ। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि टाइटल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिम्बॉलिक है, और पूरे प्ले को कवर कर रहा है। इस प्ले के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स 4 हैं, जिसमें हमारा प्रोटैगोनिस्ट है ब्लांच ड्यूबो, ये एक फीमेल कैरेक्टर है। और सेकंड कैरेक्टर है स्टेला कोवाल्स्की, और ये इसकी सिस्टर है। थर्ड कैरेक्टर है स्टेनले कोवाल्स्की, और ये स्टेला का हस्बैंड है, यानी ब्लांच का ब्रदर इन लॉ। और फोर्थ कैरेक्टर है मिच। पहला कैरेक्टर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्लांच ड्यूबो। The recently penniless and homeless Blanche Dubois arrives in New Orleans, though with the attitude of a wealthy woman, to stay with her sister Stella and her brother-in-law Stanley Kowalski, a former school teacher from a wealthy family, evicted from her family home, Belle Reve। तो ये 30s में है इसकी एज,
اور فی الحال اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے۔ اس کا جو فیملی ہاؤس تھا اس کا نام تھا بیل ریو، اینسیسٹرل ہاؤس تھا۔ تو یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس گھر کو کھو دیتی ہے، یعنی یہ ڈرنکنگ بہت زیادہ کرتی ہے اور اس کی فائنانشیل کنڈیشن بہت بری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے اور پھر کریڈیٹرز جو ہیں وہ اس کو اس کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور یہ اسکول ٹیچر ہوتی ہے، لیکن وہ جاب بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے اس کی اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے، یعنی اس کی سیکچول اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ، انڈر ایج اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ اس وجہ سے اس کو اس کی جاب سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، ہاسٹل یہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو پھر یہ رہنے کے لیے اپنی سسٹر کے پاس آ جاتی ہے۔ اور جو اس کا اینسیسٹرل ہاؤس تھا بیل ریو، وہ لارلس میسیسپی میں تھا، تو وہاں سے یہ ٹریول کرتی ہے اور نیو اورلینز میں اپنی سسٹر کے گھر آتی ہے۔ Her husband Alan Gray committed suicide after she caught him having sex with another man. She had a series of meaningless affairs to numb her grief and was soon thrown out of her hometown of Laurel, Mississippi as a woman of loose morals after sleeping with a 17-year-old boy. تو اس کی شادی ہوئی تھی، ہسبینڈ کا نیم تھا ایلن گرے، لیکن وہ بندہ ہومو سیکچول تھا اور یہ اس کو ایک جب وہ ایک آدمی کے ساتھ سیکس کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کی چوری پکڑ لیتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اتنا گلٹ فیل ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تو جب وہ سوسائڈ کر لیتا ہے تو پھر اس کو اپنی غلطی پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ اس کو اتنا زیادہ شرمندہ نہ کرتی تو وہ سوسائڈ نہ کرتا۔ تو اپنے گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر یہ سیکچولی ہر میل میں انٹرسٹڈ ہو جاتی ہے، ایون اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی۔ اسٹیلا کوولسکی. Stella is Blanche's sister. She and her husband are not wealthy. She is pregnant. تو یہ اسٹیلا اپنی بہن سے کافی ڈفرینٹ ہے۔ اس کی بہن اب اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی وہ بڑی سنوبش ہے اور پریٹینڈ کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ لینڈ لارڈ اور بہت زیادہ ریچ ہے، اور وہ اسٹیلا کو کرٹیسائز کرتی رہتی ہے۔ لیکن اسٹیلا اپنے حال میں خوش ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے اور اس ٹائم وہ پریگننٹ ہے۔ اسٹینلے کوولسکی یہ پالش ہوتا ہے اور آٹو اسپیئر پارٹس کا کام کرتا ہے۔ اسٹینلے از اسٹیلا's husband. He is rough and is described in animalistic terms. تو یہ بہت اس کا بیہیویئر رف ہوتا ہے، بہت عجیب و غریب ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کا، اور یہ اس کا اپنی وائف کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے اس کو اینیملسٹک کہا گیا ہے۔ Mitch is a co-worker of Stanley. The two work in a factory. He temporarily becomes engaged to Blanche. تو اس کی تھوڑے عرصے کے لیے بلانچ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں یہ انگیجمنٹ کو توڑ دیتا ہے اور اکثر یہ اسٹینلے کے گھر پوکر گیم کھیلنے کے لیے آتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پلے کی سمری کی طرف۔ تو پلے جب سٹارٹ ہوتا ہے، بلانچ ایک اسٹریٹ کار کے ذریعے اپنی بہن کے گھر آتی ہے اور یہ میسیسپی سے ٹریول کر کے نیو اورلینز میں آتی ہے اپنی بہن کے گھر میں۔ اس کی بہن کا گھر کوئی بہت اچھا، کوئی بہت لیوش نہیں ہوتا، بلکہ 2 رومز کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ایریا بھی اچھا نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ایکچولی میں بلانچ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا کہیں اور جانے کے لیے، ہوٹل یہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو اس کو مجبوراً بہن کے گھر آنا پڑتا ہے۔ تو یہ اپنے ساتھ کافی بڑا سا ٹرنک لے کے آتی ہے، جس سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کافی عرصے کے لیے رہنے آئی ہے۔ تو اس کی اپنی کنڈیشن جو ہے وہ بہت ہی بری ہے، یعنی اس کی مینٹل کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے اور فائنانشیل کنڈیشن بھی، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی سنوبش ہے کہ یہ اپنی بہن کو بھی باتیں کرتی ہے اور جس ایریا میں یہ رہتی ہے اس ایریا کو بھی باتیں کرتی ہے۔ اس کو اپنا جو برادر ان لا ہے، اسٹیلا کا جو ہسبینڈ ہے اسٹینلے، یہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتا، یہ اس کو بھی کرٹیسائز کرتی ہے اور اسٹیلا کو کہتی ہے کہ یہ بہت کامن ہے، بہت گھٹیا آدمی ہے۔ تو ادھر سے جو اسٹینلے ہوتا ہے اس کو بھی بلانچ بالکل پسند نہیں ہوتی، تو دونوں کی آپس میں ٹسل چلتی رہتی ہے۔ تو اسٹینلے پوچھتا ہے بلانچ سے کہ جو اینسیسٹرل ہوم ہے، اینسیسٹرل ہاؤس ہے بیل ریو، اس کا کیا بنا، یعنی وہ کیوں یہاں پہ چھوڑ کے آئی ہے۔ تو وہ اسٹیلا کو نیپولینک کوڈ کے بارے میں بھی بتاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وائف کی انہیریٹنس میں، اس کی پراپرٹی میں ہسبینڈ کا بھی شیئر ہوتا ہے۔ تو جب وہ بلانچ سے انکوائر کرتا ہے، اسے پوچھتا ہے، سوال پوچھتا ہے، تو ان کو کافی حد تک دونوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اسٹیلا اور اسٹینلے کو، کہ بلانچ کی مینٹل کنڈیشن کیا ہے اور یہ اس کی فائنانشیل کنڈیشن کیا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ ہیوی ڈرنکنگ کرتی رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی بہن کو چیٹ بھی کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی اسکول ٹیچر کی جاب سے تھوڑے عرصے کے لیے وہاں سے لیو لے کے آئی ہے، کیونکہ اس کی جو مینٹل کنڈیشن ہے، جو اس کے نروز ہیں وہ فی الحال اچھے نہیں ہیں، تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہ رہی تھی، اس وجہ سے وہ
وہاں سے لیو لے کے آئی ہے، جبکہ حقیقت میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جھوٹ تھی، اس کو اس کی جاب سے فائر کر دیا گیا تھا۔ جس دن بلانچ اپنی بہن کے گھر آتی ہے اسی رات کو اسٹینلے ایک پارٹی ہوسٹ کرتا ہے۔ اس کے گھر میں اکثر یہ پارٹی ہوتی رہتی ہے جس میں اس کا کو ورکر مچ بھی آتا ہے اور وہ دونوں مل کے پوکر گیم کھیلتے ہیں۔ تو جب وہ پوکر گیم کھیلتے ہیں تو بلانچ کو مچ تھوڑا ڈیفرنٹ لگتا ہے، اس کے مینر اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں، تو دونوں کی آپس میں چیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور جو کہ آہستہ آہستہ کافی یہ فرینڈلی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد فلرٹیس قسم کی ان کی چیٹ ہو جاتی ہے۔ تو بلانچ اور مچ کمرے میں جا کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹینلے نے کافی زیادہ ڈرنک بھی کیا ہوتا ہے، تو یہ کافی دیر انتظار کرتا رہتا ہے کہ وہ دونوں باہر آئیں، لیکن جب وہ کافی دیر تک باہر نہیں آتے تو یہ غصے میں کمرے میں جاتا ہے اور ریڈیو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، کافی زیادہ غصہ کرتا ہے، اور جب اسٹیلا اپنی بہن کی سائڈ لینے لگتی ہے تو پھر یہ اسٹیلا کے اوپر جو ہے حملہ کرتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ تو دونوں بہنیں اس سے جان بچا کے اپنے اپ سٹیئرز نیبر، یعنی ان کے اوپر جو ہے، اوپر والے اپارٹمنٹ میں اوپر والے پورشن میں ان کی نیبر رہتی ہوتی ہے یونس، یہ اس کے گھر میں چلی جاتی ہیں دونوں۔ تو تھوڑی دیر بعد جب اسٹینلے کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے، تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے، وہ نیچے صحن میں کھڑا ہو کے اسٹیلا کو واضح دینے لگتا ہے اور بار بار اس کا نام بلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تنگ آ کے اسٹیلا واپس نیچے آ جاتی ہے۔ تو اسٹیلا جب نیچے آ جاتی ہے تو بلانچ بہت شاکڈ رہ جاتی ہے، اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کی بہن دوبارہ واپس چلی گئی ہے۔ تو پھر مچ آ جاتا ہے اور مچ بلانچ کو کنسول کرتا ہے، اس کو تھوڑی سی اس کو تسلی دیتا ہے اور اس کو سوری بولتا ہے اس کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ اب اگلے دن بلانچ اپنی بہن کے پاس جاتی ہے اور اسے کافی ناراض ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے ہسبینڈ کے پاس واپس آ گئی ہے، وہی ہسبینڈ جس نے اس کو مارا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو کافی زیادہ کرٹیسائز کرتی ہے اسٹینلے کو، کیونکہ بلانچ کو اسٹینلے بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ سب ہیومن ہے، تم اس کو چھوڑ دو، وہ گھٹیا آدمی ہے۔ لیکن اسٹیلا اسے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں ہسبینڈ اور وائف ان کی لائف اوکے جا رہی ہے۔ تو باہر اسی ٹائم میں اسٹینلے باہر کھڑا ہو کے دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر بعد اندر آتا ہے، لیکن وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ اس نے دونوں کی باتیں نہیں سنی۔ تو اسٹیلا جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے تو اسٹیلا اس کو ہگ کرتی ہے، یعنی وہ اپنی بہن کی باتوں کو اگنور کر دیتی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، اب بلانچ اور اسٹینلے کی آپس میں جو ٹسل ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت جو ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے۔ تو بلانچ اسٹیلا کو کہتی ہے کہ وہ کچھ ہی عرصے بعد مچ کے ساتھ شادی کر کے یہاں سے چلی جائے گی اور ان کے لیے پرابلم نہیں بنے گی۔ تو بلانچ کا مچ کے ساتھ جو ریلیشن ہے، جو بانڈ ہے، وہ کافی انکریز ہوتا جاتا ہے۔ اب وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، تو ایک دن جب وہ ملتے ہیں تو بلانچ اپنی پاسٹ کی سٹوری بتاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ہومو سیکچول تھا اور اس وجہ سے اس نے بعد میں سوسائڈ کر لی تھی۔ تو مچ بھی اپنا ایک پاسٹ کا انسیڈنٹ شیئر کرتا ہے جس میں اس نے اپنی محبت کو کھو دیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سٹوریز شیئر کرتے ہیں اور فائنلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ ہیں۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر جاتا ہے، اسٹینلے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ بیل ریو یعنی جو انسیسٹرل ہاؤس تھا اس کا کیا بنا، اور بلانچ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ کیوں آ گئی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اتفاق سے ایک سیلس مین ملتا ہے جو کہ لورل سے آتا ہے، وہ اس کو بلانچ کے پاسٹ کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ اس کو اسکول سے اس وجہ سے نکالا گیا، اس کی جاب سے اس کو فائر کیا گیا کیونکہ اس کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ لو افیئر تھا۔ اس کے بعد اس کے گھر پر قبضہ کر لیا کریڈیٹرز نے، اور پھر یہ ایک ایسی جگہ پہ رہنے لگی جو کہ پروسٹیٹیوشن کے لیے بہت کامن تھی، تو اس وجہ سے اس کی فائنینشیل کنڈیشن بھی بہت بری ہے اور یہ ورچوئس لیڈی بھی نہیں ہے۔ تو اسٹینلے یہ ساری باتیں مچ کو بتا دیتا ہے اور مچ کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ اب بائی چانس جس دن اسٹینلے کو یہ پتہ چلتا ہے اور وہ مچ کو بھی انفارم کر دیتا ہے، وہ بلانچ کی برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے۔ تو اسٹیلا گھر میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہے، بلانچ کے لیے ڈنر ریڈی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسٹینلے جب گھر آتا ہے یہ اسٹیلا کو ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ اس نے مچ کو بھی یہ ساری باتیں بتا دی ہیں۔ تو اس بات پہ اسٹیلا بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے، بہت غصہ کرتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں ہی لڑائی ہو جاتی ہے، ہسبینڈ وائف میں ہی۔ تو اس رات وہ برتھ ڈے پارٹی پہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ مچ آئے، لیکن مچ برتھ ڈے پارٹی پہ نہیں آتا۔ تو بلانچ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا ریزن ہے، وہ انجان ہی ہوتی ہے۔ تو اسی رات ہی اسٹیلا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کو لیبر سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ تو اسٹینلے اور اسٹیلا دونوں ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، بلانچ پیچھے گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ تو اب وہ جب
وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو مچ اسے ملنے کے لیے آتا ہے اور مچ اسے ساری باتیں پوچھتا ہے کہ کیا واقعی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. تو بلانچ ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور وہ اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن مچ اس کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو کہتا ہے کہ اس نے غلط عورت کے ساتھ جو ہے وہ اتنا عرصہ ٹائم سپینڈ کیا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرے اور اس کو اپنی مدر کے ساتھ رکھے. تو الٹا وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرے. اب تو اس چیز سے بلانچ اوائڈ کرتی ہے. پھر مچ چلا جاتا ہے اور جو بلانچ ہوتی ہے اس کی مینٹل کنڈیشن اور بری ہو جاتی ہے، وہ فینٹیسی میں کھو جاتی ہے، یعنی وہ باتیں سوچنے لگ جاتی ہے جن کا حقیقت میں کوئی تصور نہیں ہوتا. تو اتنی دیر میں اسٹینلے ہاسپٹل سے واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بلانچ اکیلی ہے. بلانچ اس کو بتاتی ہے کہ مچ آیا تھا اور اس نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو یہ بھی جھوٹی بات ہوتی ہے جو وہ اسٹینلے کو بتاتی ہے. اسٹینلے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ اس کی بات چپ کر کے سنتا رہتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جلد ہی اپنے ایک نئے لور کے ساتھ یہاں سے چلی جائے گی اور وہ فائنانشلی بڑا اسٹرانگ بندہ ہے اور کافی زیادہ ایجڈ بھی ہے. اسٹینلے کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی فینٹیسی یعنی یہ جھوٹی باتیں ہی کر رہی ہے، ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو اسٹینلے اس کو جو ہے اسٹینلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط عورت ہے تو وہ اس کو ریپ کر دیتا ہے. اسٹیلا جب گھر واپس آتی ہے تو بلانچ اس کو سارے انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن اسٹیلا بلانچ کی بات پہ کچھ خاص یقین نہیں کرتی. تو اس واقعے کے بعد بلانچ کی مینٹل کنڈیشن اور زیادہ سویئر ہو جاتی ہے تو وہ کمپلیٹلی اس کا مینٹل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب لاسٹ سین ہے، پوکر گیم گھر میں جاری ہے. مچ اور اسٹینلے پوکر گیم کھیل رہے ہیں اور دوسری طرف اسٹیلا اور یونس بلانچ کی چیزیں پیک کر رہی ہیں اور بلانچ بات لے رہی ہے. تو تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر اور نرس آ جاتے ہیں اور وہ کافی زیادہ پہلے کوشش کرتے ہیں تو بلانچ ریزسٹ کرتی ہے، یعنی نرس کے تو وہ بالکل بھی قابو نہیں آتی. تو ڈاکٹر تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے تو وہ دونوں کوشش کر کے بلانچ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ اس کو مینٹل اسائلم میں یعنی پاگل خانے میں داخل کروایا جائے. جب ڈاکٹر اور نرس بلانچ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اسٹیلا بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہارٹ بروکن ہوتی ہے اور دوسری طرف جو مچ ہوتا ہے وہ بلانچ کی یہ کنڈیشن دیکھ کے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے. تو جو بلانچ کے لاسٹ ورڈز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وہ کہتی ہے ہو ایور یو آر آئی ہیو آلویز ڈیپینڈیڈ آن دا کائنڈنیس آف اسٹرینجرس. تو یہاں پہ پلے اینڈ ہو جاتا ہے اور پوکر گیم جو ہے وہ اسی طرح ان انٹرپٹیڈ جاری ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پورے پلے کی سمری تھی. امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں.